बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। रहमतों का ये अशरा जो कि जारी है, अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की तमाम रहमतों से फैज़याब करे। और आज ज़िक्र एक ऐसी हस्ती का है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा रसूल थी, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा कायनात और खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार। बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जहाँ पर कुरान पाक में अल्लाह ताला ज़िक्र करता है अहले बैत का और उनकी शान का और उनकी फ़जीलत का, जिसमें सबसे बड़ी जो आयत मुबारक हमारे सामने आती है वो आयत मुअद्दत है, सूरह शूरा की आयत नंबर 33, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म देते हैं कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत का कोई अज्र और मुआवजा तलब नहीं करता सिवाय इसके कि अपने घर वालों की, अहले बैत की मुअद्दत, उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम। सो ये वो एक हुक्म है जो हमें वाज़े तौर पर बताता है कि क्या दर्जा और मकाम है इन बरगज़ीदा हस्तियों का। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुख्तर जो कि औरतों की सरदार है जन्नत में भी और दुनिया में भी, इसलिए कि उन्होंने एक बेहतरीन माँ, एक मिसाली बेटी और एक बेहतरीन बीवी के तौर पर जो किरदार निभाया, उसने रहती दुनिया तक ये साबित किया है कि एक औरत मुख्तलिफ जो रिश्तों में किस तरह से एक भरपूर किरदार अदा कर सकती है और किस तरह से वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। फ़ारूक, सूरह दहर की आयत मुबारका जो है 7, 8 और 9, ये भी एक ऐसे इसकी शान नज़ूल यही है कि इमाम हसन जो है वो बीमार थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मन्नत मानी गई, नज़र मानी गई कि इनकी सेहतयाबी पे रोज़े रखे जाएंगे। तो तमाम घर वाले बीबी फ़िज़ा समेत जो कि घर की कामकाज करती हैं, सब लोग रोज़े से हैं। और पहले दिन जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आता है तो एक मोहताज आ जाता है, एक मिस्कीन आ जाता है, तो जो खाने के लिए है वो उसको दे दिया जाता है, जो सवाली आता है उसको दे दिया जाता है। और दूसरे दिन भी रोज़े से हैं सब घर वाले, और इसी तरह इफ्तार के वक्त जो कुछ मैसर है, बाहर से किसी यतीम की आवाज़ आती है तो उसको दे दिया जाता है। और तीसरे दिन भी इसी तरह से सब घर वाले रोज़े से, और इफ्तार के वक्त जो कुछ मैसर है, बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि कैदी है या साइल है तो उसको दे दिया जाता है। तो 3 आयतें मुबारक कुरान पाक की नाजिल होती हैं जो इन लोगों के दर्जात बयान करती हैं कि कैसे अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आई और कैसे अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो कि माल की मोहब्बत के बावजूद उसको खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा में और लोगों को खिलाते हैं, और जब फिर ये कहते हैं कि हम आपसे इसका कोई उजरत या मुआवजा नहीं तलब करते, हम तो अपनी अल्लाह की रज़ा के जो है वो तालिब हैं। सो ये वो दर्जा और मकाम है जो कि अल्लाह ताला ने अता किया अहले बैत अतहार को। सो आज के दिन दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की मुअद्दत का जो एक हुक्म है और दर्जा और मकाम है वो नसीब फरमाए। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़रा, और यकीनन इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से आज के दिन की बहुत अहमियत है। तीसरा रोज़ा है आज, और हमारा जो गेस्ट का लाइनअप है, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप अक्सर उन्हें सुबह के वक्त देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ में आते हैं वो, और अच्छी अच्छी ख़बरें सुनाते हैं, और फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं और फाइनेंस के हवाले से ही बात करते हैं। जनाब, आज के दिन तो वैसे भी बहुत रेलेवेंट है, आज के दिन बहुत रेलेवेंट है। तो खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ होंगे जी, ये मुशीर हैं वज़ीर ख़ज़ाना के, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना के, और आज इनसे हम लाइट बातें करेंगे, बहुत हार्ड कोर, जिस तरह की सुबह सुबह ये बातें कर रहे होते हैं ना, अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। आज हम इनसे इनके हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा जी किचन कॉर्नर होगा हमारे, और वहाँ पे हम एक नई डिश आज सीखेंगे। और आज पता है क्या बन रहा है? आज टेम्पुरा बन रहा है। आज टेम्पुरा बन रहा है। यस, प्रॉन टेम्पुरा बन रहा है। चलें यार, ये ज़बरदस्त है। एक यूनिक सी रेसिपी जो कि आपको यूजुअली नहीं दिखाई देगी इफ्तार कुजीन्स में, लेकिन चूँकि हम इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं
کہ آپ کے کھانے کا دسترخوان جو اس میں مختلف چیزیں شامل ہونی چاہیے، ایک ہی چیز جو ہے اس کو نہیں کھاتے رہنا چاہیے. تو پکوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ پران ٹیمپورا، جسے جیپنیز پرانز پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں پرانز کا. ہاں اردو میں اگر اسے ہم کریں، دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آپ جتنی جدت لا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے پکوڑے تو مطلب اوبیسلی بہت مشہور ہیں. رمضان کہتے ہیں کہ پکوڑوں کا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا آج کل اسپیشلی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جدت لا سکتے ہیں، ٹیسٹ میں بھی اچھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے، ایک اسلامک اسکالر بھی ہوں گے، جو آج کی اسلامک ہسٹری کے حوالے سے آج کے دن کی اہمیت، جیسے فرح نے آغاز میں بتایا، اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن حسب روایت، حسب معمول، آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن، لائیو ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے، تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے ذیشان حیدر صاحب. قاری ذیشان حیدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا. اور ہم جو کچھ قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں.
سو اس کے ساتھ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لیں لیں گے بریک کے بعد اذان ہم اثر واپس کے آتے لیے. ہیں. آپ نور رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست کریں گے علی شان بخاری سے. بسم اللہ. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے تیرے احسان بھولتے ہی نہیں، وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے جبیں پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے نظر بدل گئی، منظر بدل گئے سارے، تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے محمد شک مصطفیٰ بہت صلی اچھا اللہ پڑھا علیہ آپ نے وسلم. کلام ہے.
हमारे साथ डॉक्टर साजिद मुमताज़ कादी ने ज्वाइन किया है, यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी के जी, पिम्स में भी सर्व कर चुके हैं। और जब ये एंटर हुए तो मैं 1 मिनट के लिए घबरा गया, मैंने कहा शायद कोई टीवी आर्टिस्ट आए हैं। बड़े माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे और बड़े सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे, यावर हयात साहब, तो आपके थोड़ी सी जो है ना उनसे भी शक्ल मिलती है। तो यू गॉट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब। मैंने कहा मैं स्टार्ट इससे करूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे फारूक डॉक्टर्स की अमेजिंग पर्सनालिटी होती है यूजुअली। हाँ नहीं, लेकिन फिर साथ ही ऑन अ लाइटर नोट, आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग इट ऑन एयर, मैंने आते साथ ही पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी पर्सनैलिटी में सबसे जो यूनिक चीज़ है ना वो आपकी मुस्टैश है और आपकी बड़ी स्टाइलिश है। तो ये हमारी भाभी के कहने पे कहने लगे नहीं ये भाभी की फरमाइश है, ये मेरी अपनी मतलब भाभी ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अगर भाभी देख भी रही हैं तो उनसे ड्यू अपॉलॉजीज के साथ। यूरोलॉजी जो है ये आपके ख्याल में कितना इम्पॉर्टेंट है समझना कि इससे जुड़े हुए मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के बारे में हमें आगाही है? इंसान के जिस्म में किडनीज जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और एक वक्त में आपकी बॉडी का जो 4th ब्लड का वॉल्यूम है वो किडनीज के अंदर मौजूद रहता है। ओके। बॉडी के अंदर जो भी एक केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके नतीजे में पैदा होने वाले जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लियर करना, आपकी बॉडी के अंदर पानी, नमकियात और वो तमाम मेटाबॉलिक जो प्रोसेस की वजह से मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होते हैं उनको बैलेंस में रखना, साल्ट्स को बैलेंस में रखना, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और उसके साथ साथ जो है जो आपके खून के बनने का प्रोसेस है। और इन एडिशन टू दैट एक आपकी बॉडी में होता है विटामिन डी, तो वो भी जो है वो कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ये तमाम फंक्शंस जो है ये किडनीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। गॉड फॉरबिड जब किडनीज की बात होती है तो कहते हैं नेफ्रोलॉजी की तरफ जो है वो आप जाएं और यूरोलॉजी की बात जो है वो मसाने की बात होगी या आपको इस तरह के मसाइल होंगे तो आप यूरोलॉजी की तरफ जाएं। तो क्या आप जो बात कर रही हैं इसका मतलब ये है कि किडनी का फील्ड जो है वो इतना वास्ट है कि इसके लिए 2 स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इन्होंने MBBS भी किया हुआ है मेरे ख्याल में, राइट? ऐसे ही है ना? तो ये आपसे बहुत टेक्निकल सवाल पूछेंगे। मोस्ट वेलकम जी, मेरे और ज़्यादा खुशी होगी मुझे अगर टेक्निकल सवाल पूछें तो। अच्छा, इसमें यह है जी कि नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली दे आर मेंट फॉर मेडिकल डिजीज़ ऑफ किडनी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसकी सफाई से मुतालिक, आपने जब हम गुर्दे की बीमारियों की बात करते हैं तो वैसे तो गुर्दे की बेशुमार बीमारियां हैं, सही, लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो बात की जाती है उसमें 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मेरे ख्याल में गुर्दों के फेल हो जाना जिसे कहते हैं रीनल डिजीज़ जो है, रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़, और दूसरा फिर जो है वो स्टोन डिजीज़ है जो कि हमारे कॉमन लोगों के एक कॉन्सेप्ट्स हैं, गुर्दों में पथरी। अदरवाइज तो फिर गुर्दों की बेशुमार बीमारियां हैं जो पैदाइशी बीमारियां हैं, उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज़ हैं, उनमें इन्फेक्शंस आ जाती हैं, इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं, ट्यूमर्स आ जाते हैं, उनकी जो है वो क्या कहना चाहिए स्टोन डिजीज़ है, ठीक है। सही। लेकिन आपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट का जिक्र किया वो स्पेसिफिकली मेडिकल डिजीज़ से मुताल्लिक है, जबकि यूरोलॉजी जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है। वो बेसिकली गुर्दे, मसाने और जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट है इसके सर्जन्स होते हैं। तो सर अगर किसी बंदे को मसला हो तो उसे फिर रेफरल किस तरफ जाना चाहिए? नेफ्रोलॉजी में पहले जाना चाहिए, यूरोलॉजी से पहले? मेरे ख्याल में यूरोलॉजिस्ट को ये एज है कि वो तमाम चीज़ों को कवर कर लेता है। वो बता देगा कि आपने किस हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में रीनल डिजीज़ जो कि रिलेटेड है नेफ्रोलॉजिस्ट से तो वो इजीली रेफर कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब के वापस आते हैं। खुरम भाई, आपसे हमारी बड़ा पुरानी वाक़फ़ियत है। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक मुश्किल दौर में एक मुश्किल शोबे का इंतखाब किया जो आजकल आपकी असाइनमेंट है, लेकिन उस पर आने से पहले बहुत कम लोग होंगे जो आपको एज़ खुरम शहज़ाद जानते हैं, मतलब वो आपके शक्ल से वाकिफ़ हैं, शनासा हैं, लेकिन आप हमेशा टेक्निकल टर्म्स, नंबर्स और ये बॉन्ड लॉन्च हो गया और ये इन्फ्लेशन कम हो गई और महंगाई, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा अपने हवाले से तो बताएं, आप कहाँ से पढ़े, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और फाइनेंस में कैसे आ गए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों को देखते आए हैं और बड़ा इश्तियाक था मिलने का भी और आपके साथ प्रोग्राम करने का भी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों ने ये की है कि एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर को इनवाइट किया है और एक बैंकर ने एक फाइनेंस वाले को जो है इनवाइट किया।
سو بڑا آپ نے بڑا اچھا کمبو کمبینیشن اچھا بنایا جی. دیکھیے جی میرا بیک گراؤنڈ تو بڑا بیسک سا ہے, کوئی ایکسٹراڈنری نہیں ہے. بیسک اسکولنگ کراچی سے ہی ہے, بیسک گریجویشن کراچی گورنمنٹ کامرس کالج سے ہے, بیسک ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے, اور الحمدللہ اللہ نے گولڈ میڈلسٹ کا جو ہے وہ سے نوازا اس میں. اور پھر جو ہے چارٹ فائنینشیل انالسٹ کی ہماری ایک ہوتی ہے جو گلوبل ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اس میں میں جو ہے اس میں نے 2 لیولز کر لیے ہیں, اور تیسرا مجھے وقت ملے تو میں انشاءاللہ کروں گا. تو اپنی پڑھائی اور اپنی جو اکیڈمیا ہے اور اپنی جو اپنے اندر جو انویسٹمنٹ ہے نالج میں اور اسکلز میں, وہ کنٹینیو کرنا بہت ضروری ہے. آپ کسی بھی ایج میں پہنچ جائیں, کسی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں, تو ایک وہ راستہ تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ اپنے آپ خود کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کیونکہ جس دن وہ رک جاتی ہے تو آپ کی جو ہے وہ پروگریس رک جاتی ہے. بالکل, تو وہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع یہ دیا کہ ملک کے لیے کچھ میں کر سکوں. although میں اپنا بزنس کر رہا تھا, اپنا جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ بینکنگ فرم رن کر رہا تھا, ایڈوائزری فرم جسے ہم کہتے ہیں فائنانس میں, کہ جی ہم ایڈوائز کرتے ہیں آئے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کو کہ کیسے وہ 2 کمپنیاں آپس میں ملیں, کیسے آپ انویسٹ کریں, کہاں سرمایہ کاری کریں, کس مارکیٹ میں کریں. یہ سارا کام ایڈوائزری کام کرتے آئے ہیں پوری زندگی میں. تو اب یہ موقع ملا کہ ملک کو جو ہے تھوڑا سرو کر سکیں. یہاں پہ یہ موقع ملا کہ فائنانس منسٹر کے ساتھ اکنامک ٹیم کا حصہ بن سکیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی پالیسیز بنا سکیں, اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں جس سے ایک عام آدمی کا فائدہ ہو. اور دیکھیں یہ اتنا آسان آف کورس نہیں ہے کہ کس طرح سے ملک کو, پوری اکانومی کو جس میں 25 کروڑ لوگ ہوں, ان کو آگے لے کے جانا. ایگزیکٹلی, ان کی قوت خرید بہتر کرنا, ان کے لیے مہنگائی میں کمی کرنا, ان کے لیے وہ راستے کھولنا جن سے ان کی پروگریس ہو. تو دیکھیں اور یہ فیڈریشن اور پروونسز دونوں کا کام ہے, یہ صرف فیڈریشن کا کام نہیں ہے. ہم تو کیونکہ فیڈریشن میں بیٹھے ہیں تو ہم تو یہاں کی بات کرتے ہیں, بٹ جو ڈیولیوشن آف پاور ہوا 2008 کے بعد 9 کے بعد, جو کہ یعنی کہ جو فیڈریشن نے اپنی ریسورسز جو ہیں پروونسز کو دی, تو پروونسز کا بہت بڑا رول آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپلفٹنگ کرے ایک عام آدمی کی, اپنے صوبے کے لیے, اپنے سٹیز کے لیے, اپنے ضلعوں کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے اسٹرکچر ریفارم ہے. اس پہ بات دوبارہ شروع ہوئی ہے کہ کس طرح سے فیڈرل اپنے ریسورسز کتنے دے اور کس بیسس پہ دے پروونسز کو, اور پروونسز پھر اپنے ضلعوں کو, نیچے جو سٹیز ہیں ان کو دیں. میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے, یعنی کہ نیچے سے ہمیشہ چیز شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھا گھر کس طرح بنتا ہے, پہلے پلاننگ کرتے ہیں, اپنی ایک فیملی ہوتی ہے, اس سے ایک اچھا گھر بنتا ہے. ایک اچھا گھر ہوتا ہے, بہت سارے اچھے گھر ہوتے ہیں, محلہ اچھا بنتا ہے. بہت سارے محلے اچھے ہوتے ہیں تو وہ ضلع بنتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جی سٹی بنتا ہے. بہت سارے سٹی اچھے ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں تو وہ صوبہ بناتے ہیں, اس طرح سے پورا ملک بناتے ہیں, اس طرح پوری دنیا بناتے ہیں. سو باٹم اپ اپروچ, ناٹ ٹاپ ڈاؤن. تو ہم یہ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ فیڈرل میں ہم سارے کام کریں اور کہیں کہ جی ایک عام آدمی جو کراچی میں بیٹھا ہے. ایفیکٹ بھی ہوتا ہے جسے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. جی بالکل کہتے ہیں, اوپر سے نیچے کی طرف بھی بہت ساری بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ ریسورسز ٹاپ ڈاؤن دے رہے ہیں نا, کہ آپ نے ریسورسز دیں, ان ریسورسز کا صحیح استعمال کر کے آپ نے جو ہے اس کی بہتری کی. اچھا سر, بہت ساری فیکٹس اینڈ فگرز ہم سنتے ہیں, اعداد و شمار کا اتنا بڑا گورکھ دھندا ہے کہ وہ صرف فاروق اور آپ ہی سمجھ سکتے ہیں, ہم ٹھہرے عام لوگ. تو ہمیں بتائیے گا کہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا, ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا ہے یا ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ یس دس از نیو نارم, اب یہی ہو سب کچھ ہوگا, یا پھر ہمیں ماننا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ختم ہونے جا رہی ہے, ختم ہو جائے گی؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں مہنگائی ایک سرٹن حد تک رہنا ایکچولی جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں آپ اگر کہیں پہ فیکٹری لگاتی ہیں, آپ کہتی ہیں میں کہیں جا کے کسی چیز کی فیکٹری لگاتی ہوں, تو آپ کو ایک پرائس لیول بہتر ملے گا تو فیکٹری لگائیں گے آپ. اگر میں اس کو ختم کر دوں کہ جی ایک ہی قیمت رہے گی ساری زندگی, تو کبھی کسی کو انسینٹیو نہیں ملے گا کوئی انڈسٹری آگے بڑھنے کا. جیسے اگر چیزیں مفت ہو جائیں ساری تو پھر بنائے گا کون؟ ایگزیکٹلی. تو دیکھیں مہنگائی تو ختم نہیں ہوتی. ہاں یہ بڑا اچھا ایک جو ہے پلان ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کا کہ مہنگائی کو کم سے کم رکھیں, اتنا رکھیں کہ قوت خرید زیادہ تیزی سے بڑھے اور مہنگائی اس سے کم سے بڑھے, تاکہ جو بھی فیملیز ہوں, جو بھی انڈیویجولز ہوں, وہ قابو پا سکیں اس مہنگائی پہ اور آگے بڑھ سکیں, اور بزنس مین بھی آگے اپنی پروڈکشن جاری رکھیں. ایبسلیوٹلی. تو دیکھیں اوور آل مہنگائی کی شرح میں کمی, اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ, مطلب یہ کہہ لیں کہ 50-60 سال کی ہائی پہ تھی, اور ہم پہنچ گئے تھے, میں مئی 2023 کی بات کرتا ہوں, ہم 38% پہ پہنچ گئے تھے مہنگائی کی شرح پہ. 38% سے مہنگائی کی شرح بڑھ رہی تھی, اور جو کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی تھی وہ 50% ہو گئی تھی. اور میں ایگزامپل دیتا ہوں ان کنٹریز کی جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں نا جی, ہم آئی ایم ایف پروگرام میں, آئی ایم ایف کے کنڈیشنز پہ ہم چل رہے ہیں, تو ہمیں بڑا دیکھ سنبھل کے چلنا ہے. اس وقت 4-5 کنٹریز اگر آپ لے لیں جو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں, جیسے ترکی ہے, نائجیریا ہے, ارجنٹینا تھا, ایجپٹ ہے, یہ وہ کنٹری تھے جو آئی ایم ایف پروگرام میں رہے اور ہماری طرح ہی تھے, ہم بھی گئے اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں. ہم ڈیفالٹ کے دانے پہ پہنچ گئے تھے, اتنی بڑی مہنگائی تھی, ہماری شرح سود 22% پہنچ گئی تھی.
تو اس وقت کیا تھا کہ ہماری ایوریج مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی تھی, 38%. آج ہماری مہنگائی ہے 5% پہ. انہی 4-5 کنٹری کی آج بھی مہنگائی جو ہے نا 35-37% ہے. تو کچھ تو بہتر ہوا کہ مہنگائی کی شرح میں ایک کمی آ گئی, تھم گئی تھوڑی. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا شرح سود. شرح سود جو ہے 22% سے زیادہ چلا گیا تھا. اب مجھے بتائیں, اگر آپ انڈسٹری لگاتی ہیں, آپ کہتی ہیں میں کاروبار میں, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کاروبار میں پیسہ. پیسہ ہوگا تو آپ فیکٹری لگائیں گے. کیپٹل جو ہے وہ سستا ہو گیا, آج وہ 10.5% پہ آ گیا. اور ان فیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان تو اب جو قرضے کم لے رہی ہے, لیکن اگر لے بھی رہی ہے تو آپ یقین کریں اب اتنے اچھے بہتری ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنے ٹرمز پہ قرضے لے رہی ہے. یعنی کہ اب 10% سے بھی کم پہ اس کو جو ہے نا قرضے مل رہے ہیں, اور جو بڑے بزنسز ہیں ان کو تو 10.5 سے بھی کم میں مل رہے ہیں. تو دیکھیں, اور پھر یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. پاور کاسٹ سے کہتے ہیں نا, یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہی کاروبار کے لیے بھی ہے. اس کے لیے بھی یہ 65 روپے 67 روپے پہ جو ہے نا پر یونٹ چلا گیا تھا. آج یہ 34 روپے 35 پہ آ گیا. 22 روپے گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 22 روپے سے بھی نیچے آپ کو ملے گا پر یونٹ اگر آپ پچھلے سال کے مقابلے میں کنزمپشن زیادہ کریں گے. تو انسینٹیو ملا ایکسپورٹرز کو. آپ نے دیکھا ہوگا ایکسپورٹرز کے لیے 4-4.5 روپے مزید کم کر دیں. ابھی کیا تو دیکھیں, جو شرح سود ہے, ٹیکسز ہیں, اور یہ جو پاور کی کاسٹ ہے, یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کاروبار میں بہتری کرنے دیتی ہیں یا نہیں کرنے دیتی. تو ٹیکسز پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں, سیلری کلاس پہ بھی, اور کارپوریٹ ٹیکسز کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اوور آل جو ڈائریکشن آئی تھنک وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے, سیدھی ہوئی ہے انشاءاللہ. ایک عام آدمی کو اس میں ایک جو فرحان نے سوال پوچھا تھا نا, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ آن کروں گا. فرام اے لے مین پرسپیکٹیو, جو عام آدمی ہے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے. اب آپ تو فائنانس کے ہارڈ کور فگرز میں کھیلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ جی انفلیشن کم ہوگی. جو عام آدمی ہے نا, اس کو تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ دال جو ہے وہ سستی ہوئی کہ نہیں. بالکل صحیح بات. روٹی کی قیمت جو ہے پہلے 10 روپے تھی, اب 20 روپے اگر ہو گئی ہے. پیاز جو ہے وہ سستا, جو اس کے روزمرہ کی چیزیں, پیٹرول وغیرہ یا پیٹرول جس سے وہ روز استعمال کرتا ہے, اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ جی فیکٹری لگے گی, پروڈکشن ہوگی تو حکومت نے قرضہ لیا. وہ کہتا ہے یار میری زندگی تو چلیں مشکل نہ کریں مزید, جس پہ اس پہ تو رہنے تھے نا. تو یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی, یہ کس طرح آپ ڈٹرمن کرتے ہیں, اور عام آدمی کو جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو فرا کہہ رہی ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس اچھائی کا, اس کمی کا, جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا 10.5 پہ آ گیا 22 سے, یا بجلی کا ٹیرف کم ہو گیا جس سے پروڈکشن آپ کہہ رہے ہیں بہتر, وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیسے ملے گا اور کب ملے گا؟ جی دیکھیں, بڑا اچھا سوال, اور ایبسلیوٹلی یہی ہوتا ہے کہ اگر میں بھی ایک عام آدمی اور آپ بھی ایک عام آدمی ہوں, فرا بھی, ہم سب ہوں, تو ہم بھی یہی سوچیں گے چاہے ہمارا لیول کچھ بھی ہو. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارا کچن کا خرچہ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, چاہے ہم بلڈنگیں بنا لیں, چاہے روڈز بنا لیں. 40,000 تنخواہ ہے, وہ بالکل کیسے گھر کا بجٹ چلے؟ تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو مہنگائی کی شرح ہوتی ہے اسے آپ کو اسے تھمنا ضروری ہے پہلے تو. مثال کے طور پہ اگر دودھ جو تھا وہ مثال کے طور پہ 200 روپے کا تھا پر لیٹر کی, ایک بات کرتا ہوں, وہ آج 250 روپے ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی دودھ اگر اس شرح پہ بڑھ رہا ہوتا جو میں نے بتائی کہ 2023 میں, تو آج 500 روپے ہوتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ جی تھم گئی چیز, تو تھمنا پہلے ضروری ہے. دوسری دیکھیں, ہمارے یہاں نا فرینکلی اسپیکنگ پولیٹیکل اکانومی بہت بڑا ایشو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. ہمارے یہاں کنٹینیوٹی کا بہت بڑا ایشو رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے لا اینڈ آرڈر کے بڑے ایشوز رہے ہیں. تو یہ جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہے نا, یہ آتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے, بیچ میں کوئی نہ کوئی وینچر ہم کر دیتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایشو ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہتی. اور اس میں سسٹینیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور تو اس میں نا یہ رول بڑا ضروری ہے جو میں نے شروع میں کہا صوبوں کا, کہ صوبے اگر فیڈرل سے انہیں پیسہ ملتا ہے تو وہ نیچے سٹیز کو پیسہ دیں, اور وہاں ڈور سٹیپ تک لوگوں کو جو ہے یہ جو سروس ڈیلیوری ہے, جس میں پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, آپ کا جو ہے تعلیم ہے, آپ کا ہیلتھ ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ ہے, آپ کے جو ہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, یہ سب چیزیں وہاں تک پہنچیں جہاں تک پہنچنی چاہیے. اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی کہ جی میرے در پہ مجھے پتہ ہے, میرا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی اگر مجھے پروفیٹیرنگ کر رہا ہے, اگر مجھ سے منافع خوری کوئی کر رہا ہے, کوئی دودھ کی قیمت جو ہے وہ صحیح نہیں لگا رہا, یا پیاز کی قیمت صحیح نہیں لگا رہا, تو میں کسی کو, مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو یہاں کون ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی مارکیٹس میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ جو ہے نا, یہ جو ہم نے 2009-10 میں کیا, بہت اچھا ڈیسیجن تھا. یہ NFC کی میں بات کر رہا ہوں, اور میں بات کر رہا ہوں کہ جی فیڈرل لیول ریسورسز دینا شروع کی پروونسز کو, ایسے ہی ہونا چاہیے. بٹ وہ ٹرکل ڈاؤن ویسا نہیں آیا جس کی وجہ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انیشیٹو اچھا تھا, اس کا امپیکٹ نہیں آیا. بالکل. تو دیکھیں ابھی ہم ڈاکٹر ساجد کو بھی ساتھ ساتھ شامل رکھیں گے خرم صاحب اس ساری گفتگو میں. سو ڈاکٹر صاحب, یہ ماہ مبارک جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, لیکن پانی کی چونکہ کمی ہوتی ہے,
اور جو بزرگ لوگ ہیں انہیں اور جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں گردے کے انہیں کیسے مینیج کرنا چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں روزے بھی رکھ سکیں اور صحت مند بھی رہیں, اور انفیکشنز کا کیا تعلق ہے کہ پانی کی کمی کے ساتھ؟ اور ڈاکٹر صاحب اسی سوال کی جو ہے نا ایکسٹینشن وہ یہ ہے کہ اکثر سحری جب ختم ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم 2-3-4 گلاس پانی کے پینے کی کوشش کرتے ہیں اس امید پہ کہ 4 گلاس جو ہے افطاری تک ہمیں کیری کر جائیں گے. کیا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسم کے اعتبار سے ہمیں اپنی ہائیڈریشن جو ہے اس کو پورا رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ابھی تو لکیلی بڑا پلیزنٹ ویدر ہے جس میں آپ کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی, لیکن گرمیوں میں آگے فرض کیا اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ گردے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے پیشنٹ. تو اس کا بہتر طریقہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو سحری اور افطار کے اوقات میں جو ہے وہ پانی چائے جو بھی فلوئڈز ہیں جوسز کی فارم میں وہ اچھی کوانٹٹی میں لینی چاہیے. ٹوٹل ایوریج اگر آپ کی 8-10 گلاسز کے قریب بن جاتی ہے دونوں کو ملا کے تو دیٹ وڈ بی سفیشینٹ. ادروائز تو ٹھنڈ میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کڈنیز نے جو ہے وہ فلوئڈ کا بیلنس رکھنا ہے. صحیح. تو چاہے اگر آپ کی باڈی کی ضرورت سردیوں میں کم ہو جاتی ہے, جب آپ کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کی نیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ جو کوئی بھی اگر ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کی فلوئڈ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو کڈنی نے اس کو بیلنس رکھنا ہے, وہ صرف اتنا یوٹیلائز کرے گا جتنی باڈی کو ضرورت ہے, باڈی سے ایکسکریٹ کر دے گی, باقی باڈی سے ایکسکریٹ کر دے گا. لیکن یہ 8 سے 10 گھنٹے 8 سے 10 گلاس جو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ہم 1 گھنٹے میں پی لیں تو اس سے زیادہ لوڈ نہیں پڑے گا؟ نہیں, لیکن 1 گھنٹے میں ویسے 8 سے 10 گلاس پینا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن نہیں چلنے لینے کو تیار نہیں, ہمارے لوگ کر لیتے ہیں. میں نے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی میں دن میں جو ہے وہ 40 گلاس پانی پی رہا ہوں, اور اٹ واز ریئلی اسٹرانشنگ فار می. واٹر ٹاکسیسٹی بھی ایک چیز ہے, سائیکوجینک انٹیک ہوتی ہے کچھ لوگوں میں, صرف اور صرف جو ہے خوف کی وجہ سے وہ لوگ لیتے ہیں پانی کا. وہ ہمارا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے, پچھلے دنوں ہم نے پوری دنیا میں وہ تھا پروٹین انٹیک زیادہ ہو, آپ کا مسل سنتھسس اچھا ہوگا, بچے جو ہیں وہ پروٹین کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوز کر رہے تھے, جم وغیرہ میں جو لوگ جا رہے تھے. اب آ کے پتہ چلا کہ نہیں, پروٹین تو ایکچولی آپ کے گردوں کے لیے تباہ کن ہے, آپ کے تو گردوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا, خاص طور پہ کیٹو ڈائٹس وغیرہ جہاں پہ آپ اوور لوڈ کر دیں گے پروٹین کو. تو ایز اے یورولوجسٹ آپ کا کیا مشورہ ہے اس بارے میں کہ پروٹین کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے اور یہ گردوں کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ہیلدی انٹیک ہونا چاہیے. بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ اس کا سب سے جو ہے وہ سمپل آنسر ہے میرے خیال میں. ہماری ڈائٹ میں تمام ایلیمنٹس جو کاربوہائیڈریٹ ہیں, پروٹین ہے, فیٹ ہے, اس کو بیلنس میں رہنا چاہیے. ینگ ایج میں اگر آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں یا آپ مسل جو ہے ان کو اپنے اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس تھوڑا بہت آپ بڑھا سکتے ہیں. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کریٹینین کی ڈائٹس جو ہے وہ آتی ہیں تو وہ بڑے سیف آپ کو جو ہے وہ ہو کے لینی چاہیے. اس سے پہلے اپنے چیک اپس کروانے چاہیے, چونکہ کوئی بھی اسٹرنس ایکسرسائز, کوئی بھی اس طرح کی کریٹینین ڈائٹ جو ہے وہ ان بارڈر لائن لوگوں میں جہاں پہ آلریڈی کڈنی کی ڈیمیج ہے اس کو ورسن کر سکتی ہے, اس کو بہت زیادہ خراب کر سکتی ہے, اور کمپلیٹ رینل فیلئر کی طرف جو ہے وہ پیشنٹ ایڈوانس کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ گردوں کے امراض جو ہیں وہ آلموسٹ انڈیمک ہے, کیونکہ جینیٹیکلی ہم پرون ہیں کہ ہمارے یہاں پہ پانی کا اس قسم ہے کہ گردوں میں پتھر بننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے, کچھ ہماری خوراک اس طرح سے, کچھ جینیٹک پری ڈسپوزیشن اس طرح کی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ہم گردوں کے امراض کا شکار نہ ہوں؟ ویری ٹرو, ہم سٹون بیلٹ کے اوپر ہیں. باقی جہاں تک گردوں کے امراض, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ گردوں کے امراض تو بہت سارے ہیں. اس میں پیدائشی بھی ہیں جو کنجینیٹل انوملیز ہیں, اور دوسری ایکوائرڈ بھی ہیں. تو اگر ہم جنرلی میرے خیال میں گردوں کے امراض کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. بٹ رینل فیلئر اور سٹون ڈیزیز کے ریفرنس میں جو ہے میرے خیال میں ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو جو ہے وہ ہائیڈریشن کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جنرل پرنسپل تو آپ اپلائی نہیں کرتے, آپ کی جو نیڈ ہے واٹر کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے اوپر, آپ کے انوائرنمنٹل فیکٹرز کے اوپر. جنرلی 8 سے 10 گلاس ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کم از کم ماڈریٹ ویدر میں اتنا ہونا چاہیے. ویسے پورے دن 1.5 لیٹر سے لے کے 2-3 لیٹر تک جو ہے وہ ایک اچھی اور آپ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی مطلب 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں صبح ہی 8-10 گلاس پی کے یوزلیس ہے, اس کا کوئی فائدہ یوزلیس ایکسرسائز ہے جی. اس میں تو آپ خواہ مخواہ کا جو ہے وہ اپنی گٹ کے اوپر جو ہے اس کو اوور لوڈ کر رہے ہیں. آپ کی جو جوسز ہیں, جو ڈائجسٹو آپ کی
سارا Acid ہے, پروسیس ہے stomach اس کا, کو ہاں, بھی وہ آپ خراب جو ہو ہے جائے گا. وہ خراب کر رہے ہیں. Okay. تو میرے خیال میں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر الارمز رکھے ہوئے ہیں. وہ جو تھرسٹ ہے یہ آپ کے برین کے اندر ایک تھرسٹ سینٹر ہوتا ہے اور فاروق, کہ جو آپ کو ہمیں الرٹ سنت کرتا ہے. مبارکہ ہے کہ پانی کو 3 سانسوں میں ٹھہر ٹھہر کے پئیں. آج سائنس جو اس کو پروو کرتی ہے کہ جو سپنگ ہے پانی کی یہ از فار مور افیکٹو دین یہ جو آپ بلکنگ میں, یہ جو آپ گٹا گٹ پانی آئی تھنک اب پیتے تو خیر وہ جیسے اب چائنا میں کہتے ہیں کہ گرم پانی پیتے ہیں, وہ مطلب ٹھنڈا پانی. ہمارے یہاں ذرا نا ایشیا اس ٹھنڈا فریج سے پانی نکال کے برف ڈال کے پینا ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ کہتے ہیں کہ گرم پانی از مور بینیفیشل فار یور باڈی, آپ کے جسم کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی میتھس ہیں ویسے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ہر چیز کو خود اپنے ٹیمپریچر پہ لے آتی ہے, حساب کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی وہ لوگ وارم واٹر پیتے ہیں. ویل اف دے آر ڈوئنگ فائن ود دیٹ ٹھیک ہے, اس کو اچھا, چلتا ہے. خرم بھائی سے ایک سوال میں نے کہا تھا. خرم بھائی یہ بتائیں کہ اب ماشاءاللہ حکومت پاکستان کافی ایفرٹس کر رہی ہے. حال ہی میں ہم نے پرائیویٹائزیشن دیکھی, پی آئی اے کی بہت بڑا ادارہ اس کی, اور اوبویسلی دیٹس بینیفیشل فار دا کنٹری. لیکن جب ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, بہت سی انیشیٹیو اس کے لیے گئے, روڈ شوز بھی کیے جاتے ہیں اور بہت سی انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں, لیکن کیا اس کا وہ امپیکٹ اوور دا لاسٹ 2 years آیا ہے جو آپ نے مطلب بحیثیت وزارت خزانہ پروجیکٹ کیا تھا یا ایزیوم کیا تھا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ فالو تھرو جو ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ دیکھیں 2023 میں ہم جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلے گئے تھے, بینکرپٹ ہونے جا رہے تھے, دیوالیہ جسے ہم کہتے ہیں ہونے جا رہے تھے. ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں تھے کہ ہم اپنے قرضوں کی ادائیگیاں ٹائم پہ کر سکیں, یا پھر ہم وہ ساری اشیاء منگوا سکیں باہر سے جو ہم نہیں پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں دوائیاں بھی ہیں, اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں, اس میں پہننے اوڑھنے کی اشیاء بھی تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2022-23 کے بیچ میں بڑا ہمیں جو ہے بحران کا سامنا کرنا پڑا. تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اس صورت میں آپ ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں, پاور کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, ٹیکسز بڑھ گئے تھے, شرح سود میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, پھر روپیہ اس میں کمی آپ نے دیکھی کہ روپیہ اور ڈالر کی جو قدر میں کمی ہوئی. تو دیکھیں یہ سب چیزیں نا وہ پینفل پروسیس سے پھر گزرنا پڑتا ہے. میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ ہمارا وہ جو کنٹینیوٹی کا جو ایشو تھا نا وہ ہمیشہ رہا. ہم نے کنٹینیوٹی نہیں کی, 5 سال کے بعد ایک چیز ہو اور اس کے بعد پھر ایک پراپر طریقے سے چیز ہو. بیچ میں کہیں نہ کہیں پرابلمز رہی ہیں, وہ جو بھی اس کے ریزنز ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ 23 کے بعد 1.5 سال لگا ہے, 1.5-2 سال اس سطح پہ آنے کے لیے جہاں ہم تھے, جہاں بہتر تھے. 2018 یا اس سے پہلے تھے, یا 2015 کی بات کریں, 13 کی بات کریں. تو اس کے بعد انویسٹر سرمایہ کار کیا کرتا ہے, چاہے وہ آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی, 2 حصے ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے. یا تو آپ کا اپنا جو لوکل انویسٹر ہے ڈومیسٹک وہ انویسٹ کرتا ہے, سرمایہ کاری کرتا ہے, یا پھر باہر والا دیکھتا ہے کہ جی اس ملک میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں, وہ آتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے وہ باہر والے کی بات کی. دیکھیے باہر والا اس وقت آئے گا جب آپ کا اپنا انویسٹر, آپ کا اپنا سرمایہ کار جو ہے وہ سیٹسفائیڈ رہے, وہ خود ایک بہت بڑا ایمبیسڈر بن جاتا ہے جب اسے جو ہے اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے. تو دیکھیں انوائرمنٹ تو اب جا کے ٹھیک ہوا ہے, تو یہ فالو تھرو ہے نا یہاں سے ہوگا. یہ پہلے جو کام ہوا 1.5 سال میں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اس میں ایک امپورٹنٹ کام جو ہو رہا ہے وہ ہے بیسکلی اسٹرکچرل ریفارمز, اصلاحات جسے ہم کہتے ہیں. اصلاحات میں کیا کیا آتی ہیں فاروق بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا سائز کم کرے. گورنمنٹ بہت بڑی رائٹ سائزنگ, گورنمنٹ اپنا سائز کم کرے. $3 ارب کا جو ہے وہ خالی ہمارا خرچہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو رن کرنے کا. $3 ارب سالانہ, جی سالانہ. تو آپ سوچیں کہ اس میں بہت زیادہ, اور یہ شروع ہو چکی ہے, کمی اس میں شروع ہو چکی ہے. اس میں بہت ساری, میں آپ کو نام گنواتا ہوں, یوٹیلیٹی سٹور آپ نے سنا ہوگا, اس میں بہت کرپشن, بہت زیادہ جو ہے مسئلے کیے گئے, اور ایک عام آدمی کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا اس سے, اور وہ ایک سرٹن جو ہے وہ جو سیگمنٹ تھا وہ بینیفٹ کر رہا تھا, تو وہ اس کو بند کر دیا گیا. پیسکو اسی طرح سے جو ہے وہ ویٹ میں جو ہے وہ ڈیل کرتا تھا کہ جی یہ جو ویٹ منگواتے ہیں اور یہ جو گندم وغیرہ منگواتے ہیں باہر سے, ان کو سٹور کرنے کا ایک نظام تھا. اس میں بہت زیادہ گھپلے تھے, اس کو بند ہو رہا ہے, وہ کلوزنگ ڈاؤن کی طرف ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ منسٹریز کو کلوز ڈاؤن کیا گیا, کچھ منسٹریز کو جو ہے مرج کیا گیا. آپ کو پتہ ہے فیڈرل میں 43 منسٹریز ہیں تقریباً, اور 400+ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ سوچیں, یعنی کہ ہم نے فیڈرل کے اندر اتنا, مطلب میں پچھلے کئی سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ فیڈرل کو اتنا بڑا بنایا ہوا تھا کہ وہ پروونسز کو کیا ہم کہیں کہ جی ہم نے ہر وہ منسٹری کھولی بھی ہے جو ہم نے پروونسز کو بھی کہا کہ جی آپ بھی کھولیں. ڈپلیکیشن فائدہ کیا دونوں کو کھولنے کا, جب ہم نے اس کو ڈیوالو کر دیا. تو دیکھیں یہ
وہ چیزیں ہیں جو اب جا کے ٹھیک ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی, پی آئی اے آپ کو پتہ ہے 40 سال کی ایفرٹ کے بعد جا کے اب جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوا. ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی 2024 میں, آپ کو یاد ہوگا, اور آپ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے پڑوسیوں کی بھی, وہاں پہ بھی ایسے ہوا کہ ان کی بھی جو ایئر لائن تھی وہ 6 مرتبہ فیلئر کے بعد جا کے کہیں ہوئی ہے. تو ہماری بھی ہوگی, لیکن کتنی کامیاب ہوئی, کتنی بہتر ہوئی. آج 55 ارب روپیہ آپ کو اس میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کو آنا ہے, اور باقی جو ہے اس میں انویسٹ ہونا ہے 180-185 ارب روپے میں سے. پھر دوسری جو ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کمپنیاں وہ جو کہ بجلی بناتی ہیں, بجلی پہنچاتی ہیں, انفیکٹ بجلی پہنچانے والیوں میں گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے جو ہے اس میں اسٹیکس ہیں, ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ابھی بات ہو رہی ہے. 5 اب نہیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایئرپورٹس کو جو ہے وہ کنسیشن دینے کی بات, ایئرپورٹس کو جوائنٹ وینچر یعنی کہ پارٹنرشپ کے تھرو کرنے کی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کو بزنس سے نکلنا ہے, گورنمنٹ کو بزنس انوائرمنٹ بہتر بنا کے دینا ہے. خود گورنمنٹ خود نہیں نوکریاں دینی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا ہے کہ جی آپ کریں, اور ایفیشنسی بھی آئے گی اس سے. بالکل. اب ہمیں یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکنا ہے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن. آپ یہ لائیو ٹرانسمیشن پی ٹی وی نیوز کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر قاضی صاحب یورولوجسٹ ہیں, اور خرم شہزاد صاحب جو کہ معیشت کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال آپ سے پوچھنا رہ گیا, میں جاننا چاہ رہا تھا. اکثر ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ غلط آپریشن کی وجہ سے انسانی جان ضائع ہو گئی, اور وہ غلط آپریشن یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ تھا جو کہ ریگولرائزڈ نہیں تھا, یا کوئی انلیگل طریقے سے کیا گیا آپریشن. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ اب تو دنیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, کیا یہ نارمل ہاسپٹلز میں پاسبل نہیں ہے, یا اس میں کیا تکالیف ہیں, کیا مسائل ہیں؟ بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے. دیکھیں, اس میں سب سے پہلی چیز میرے خیال میں پاکستان میں ہمارے جو کڈنی ٹرانسپلانٹ سے متعلق ریگولیشنز ہیں ان کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. سر, انلکیلی یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جرم جو ہے اس کو آپ کم تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ہی آلدو اس چیز کے اوپر بہت کام ہوا ہے. یہ جو ان ریلیٹڈ رینل ٹرانسپلانٹ ہے, اس میں ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ لوگ جو ہے وہ جب گردہ ان کے کوئی بھی کلوز ریلیٹیوز جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. کلوز ریلیٹیو سے مراد ان کے بھائی بہن, ان کے پیرنٹس یا ان کے بچے, یہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جو ہے وہ سب سے بہتر ڈونرز ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ہم ہاسپٹلز میں جو لیگل اور ایتھیکل پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہیں سے کڈنی لیتے ہیں, اور وہ بیسٹ, اس کے ریزلٹس بھی بیسٹ ہیں. اور یہ ایزیلی پاسبل ہے, اور یہ ایزیلی پاسبل ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اس چیز کے لیے ولنگ ہوں. ٹھیک ہے. اب جب ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وہ اس چیز کے لیے ولنگ نہیں ہوتے ہیں, یا کسی وجہ سے پیشنٹ ان سے نہیں لینا چاہتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ کہیں باہر سے کڈنی لیتے ہیں, جو کہ عام طور پہ شو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایموشنل ڈونر ہے. اور وہ ٹرم ہمارے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ہے یوز ہوتی ہے, اس کو مس یوز کیا جاتا ہے ایموشنل ڈونرز کو, یا والنٹیئرز کے طور پہ شو یہی کیا جاتا ہے لیگلی. ٹھیک ہے. اس طرح کے ٹرانسپلانٹس بے شمار جگہ پہ ہو رہے ہیں, اور ایسی جگہ پہ ہو رہے ہیں جہاں میں کامن سرجری کرنا بھی جو ہے وہ سوچوں گا نہیں. اوکے. لیکن یہ چونکہ ہاں جی انلیگل کام ہے, اس لیے مختلف کونوں خدروں میں لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی مجبوراً جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. وہاں چونکہ پراپر کیئر جو ہے وہ ان پیشنٹس کی نہیں ہوتی. یہ پیشنٹ پہلے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, اوپر سے ان کو گردہ لگانے کے بعد وہ دوائیاں بھی ملتی ہیں جو کہ ان کے امیون سسٹم کو جو ہے وہ سپریس کرتی ہیں. چونکہ باڈی میں جب بھی باہر سے کوئی دوسری چیز انٹر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ آپ کی باڈی اس کو ریپیل کرتی ہے. سو کوئی بھی آرگن جو اسی جیسے کڈنی ہے یا دوسرا کوئی آرگن جب اس میں لگایا جاتا ہے پیشنٹ میں, تو وہ باڈی اس کو ریپیل کرتی ہے, جس کے نتیجے میں جو ہے امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے.
اب یہ تمام وہ کنڈیشنز ہیں جن میں پیشنٹ بڑا پرون ٹو ہوتا ہے کہ جی وہ کسی بھی طرح کی جو ہے سیریس کنڈیشن میں چلا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں بھی ذرا سی کیئر اس کی نہیں ہوتی تو وہ پیشنٹ جو ہے اس کے لیے ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ یوزلی کیا یہ سستے ہوتے ہیں آپریشن اس لیے لوگ اس کو نہیں جی سستے نہیں ہیں. اب تو گاڈ فاربڈ یہ انتہائی مہنگے آپریشن ہیں اور وہ لوگ اس چیز کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں چونکہ اگر پیشنٹ کا کوئی ڈونر اس کو مل نہیں رہا ہے جو اس کا ریلیٹڈ ہے تو باہر سے جو ڈونر آئے گا وہ سیل کرتے ہیں کڈنیز. سو آپ کی ایڈوائز یہی ہوگی تمام جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے, اس طرح کے میرے خیال میں چیزوں میں انوالو نہ ہو. لیکن اس میں گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جی ہمارے یہاں پہ اویئرنیس سے متعلق پروگرامز جو ہے ان کو کیا جائے, پروموٹ کی جائیں چیزیں. اور ایک جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ڈیسیز ڈونر جو ہے وہ پروگرام ہے پوری دنیا میں یہ چلتے ہیں کہ جہاں بھی لوگ جو ہے ان کی برین ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے آرگنز جو ہے وہ ڈونیشن کے لیے دیے جائیں اس کو اس پروگرام کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور وہاں وہ لسٹیں بن جاتی ہیں. پھر جس پیشنٹ کو جہاں ضرورت ہوتی ہے جو کڈنی میچ کر رہا ہوتا ہے اس کو اکارڈنگلی مل جاتا ہے. سو ان پروگرامز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ شاید مینیج کرنا اس تعداد میں پاسبل نہ ہو لیکن اٹس اے گڈ اسٹارٹ. سید مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے پرسوں اور بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے. آئی ول میک شیور کہ ان تک پہنچے. آئی ایم شیور ان کے ذہن میں آلریڈی بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس تھوڑا کم تھا تو اس وجہ سے آپ سے ڈیٹیل میں گفتگو نہیں ہے لیکن بہت مزہ آیا اور انشاءاللہ آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیں گے جی اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں وہ موجود ہوں گے اور ہم سیدہ کائنات کی حیات طیبہ پہ بات کریں گے. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خرم شہزاد صاحب جو کہ مشیر ہیں وفاقی وزیر خزانہ کے اور مجھے جوائن کیا ہے جی مذہبی اسکالر ہیں صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی صاحب نے اور آج ہم بات کریں گے سیدہ کائنات کی حیات طیبہ پہ. بہت بہت خوش آمدید آپ کو صاحبزادہ صاحب. ایک سوال بلکہ سوال سے زیادہ میں کمنٹ آپ کا لینا چاہوں گا خرم بھائی. رمضان میں جب بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے پوری دنیا میں تو چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک رواج ایسا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی مذہبی تہوار یا اس طرح. لیکن رمضان میں ایک کام حکومت پاکستان نے اسپیسیفکلی پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ سستے بازار جو ہیں ان کا اجرا کیا جاتا ہے اور وہ مخیر حضرات کی کنٹریبیوشن سے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا بھی ایلیمنٹ. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جو پہلا آپ نے پوائنٹ بتایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم فیسٹیوٹیز جب اس طرح آتی ہیں خاص کر ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں مذہبی جو تہوار آتے ہیں مذہبی اس طرح کے جو مہینے آتے ہیں اس میں آف کورس سب کو اپنی اپنی جگہ رول پلے کرنا چاہیے. ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس تو یہ ہونی چاہیے بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پروفیٹیرنگ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے سلسلے میں آف کورس پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے سہولت بازار کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو جو وہ خریدنے جا رہا ہے چیز وہ ایک مناسب قیمت میں ملے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اس میں پروفیٹیرنگ نہ ہو, اس میں سپلائز بھی بہتر ہوں, ڈیمانڈ بھی جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ اویلیبلٹی ہو پروڈکٹ کی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی جو انیشیٹیوز ہیں یہ سارے صوبے لیں. سب کریں. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ میرے خیال میں ہر کوئی اپنی جگہ کرتا ہے بٹ پنجاب گورنمنٹ نے کافی بڑے اسکیل پہ کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے, خود بھی میں وہاں سے گزرا ہوں ڈفرینٹ سٹیز سے ہوتا ہوا. میں بھی لاہور گیا تھا تو میں نے دیکھا رستوں میں کہ اس طرح کے بازار جو ہے وہ لگے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ جو چھوٹے کیبنز ہوتے ہیں, ایک نمبر آف کیبنز جو ہیں ایک سرٹن جو ہے روڈز پہ یا سرٹن ایریاز میں جو ہے لگائے گئے ہیں جس سے ایک اسٹینڈرڈائزیشن کی جو ہے وہ آپ کو ایک صورت نظر آتی ہے کہ سب ایک برابر ہے سب کچھ. اور
وہاں پہ گندگی بھی نہیں ہے, صفائی بہت زیادہ ہے, ٹریفک جیم نہیں ہے, ایبسولوٹلی, ہنگامہ نہیں ہے, اور نیٹ اینڈ کلین ہے, بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ اگر اچھا انیشیٹو لیتا ہے, ایک اچھا کام کرتا ہے, تو باقیوں کو فالو کرنا چاہیے, اور یہ کمپٹیشن ہی ہونا چاہیے صوبوں کے درمیان. دیکھیں پھر وہی بات ہے, ہم بات کرتے ہیں ڈیولوشن کی کہ جی فیڈرل نے اپنا حصہ دیا ہے ٹیکسز کا صوبوں کو, تو صوبے آپس میں کمپیٹ کریں ایک عام آدمی کو بہتر جو ہے سہولت دینے کے لیے اور اچھی سروس ڈیلیوری دینے کے لیے آپس میں کمپیٹ کریں کہ جی اگر کے پی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو سندھ کیوں نہیں اس سے بہتر کام کر سکتا, اگر سندھ اچھا کام کر رہا ہے پنجاب اس سے بہتر کیوں نہیں کر سکتا, اور بلوچستان اس سے بہتر کیوں نہیں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کر سکتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے خرم بھائی. میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ جو بھی اچھا کام ہے جس نے بھی کیا جی وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں, بینگ ان دا فیڈرل گورنمنٹ, وفاقی حکومت میں, کیا ایسی چیز جو عام انسان کی زندگی کو اچھا, آسان, اس کو سہولت دے سکتی ہے, وہ وفاقی حکومت کیوں نہیں اس کو انیشیٹ کر کے یا انسٹرکٹ کر سکتی ہے صوبوں کو کہ بھئی یہ ایک اچھا کام ہے, اب رمضان آ رہا ہے, ہمارے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے جو فلانے پنجاب نے لیٹ سے کی تھی لاسٹ ایئر بڑا اس کی کامیابی سے, تو اس سال یہ سب کریں, اور لیٹ سے ایک کمپٹیشن ہے یا سم تھنگ, وفاق کیوں نہیں لیڈ لے سکتے؟ دیکھیں پرسوں ایک کی بات ہے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ جی رمضان پیکج وغیرہ کوئی ایسے ہوں جسے ایک عام آدمی کو ڈائریکٹ, جو ایک غریب آدمی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر نے جو ہے اپنا ایک پیکج جو ہے دوبارہ اناؤنس کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, کچھ 16-17 بلین انیشلی جو ہے وہ اس کے لیے رکھے ہیں, اور 13,000 روپے ایڈیشنل جو ہے وہ اس انسان کو, اس خاندان کو, اس ایک عام آدمی کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا اسے ایڈیشنل پہنچائے جائیں, اور ڈیجیٹل مینز کے تھرو پہنچائے جائیں, ایسے ہینڈ اوور نہ کیے جائیں کوئی کسی بینک اکاؤنٹ کے تھرو یا ایزی پیسہ, تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے. بالکل, تو یہ انیشیٹو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو اور ایک عام آدمی کو ڈائریکٹ سہولت ملے. پھر پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس پہ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا 10,000 روپے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیٹا بھی خود اکٹھا کریں گے, اور آپ کو ہمیں اپلائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو خود ہی میسج آ جائے گا جن کا ہمارے پاس آلریڈی, اور آپ پورٹل کے تھرو اپلائی بھی کر سکتے ہیں. بالکل, تو دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, سندھ گورنمنٹ بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہوگی اور کر رہی ہے. BISP کا بہت بڑا پورشن آپ کو بتایا جاتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اس میں کوئی 700 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہے اس مرتبہ فیڈرل نے دیا. یہ فیڈرل دیتا ہے نا, یہ حالانکہ صوبوں کا کام ہے, یہ فیڈرل دیتا ہے. پچھلے سال 500 ارب سے زیادہ تھے, اس سال 700 ارب سے زیادہ ہیں. تو یہ ڈائریکٹ ٹرانسفرز ہیں, ایک عام اس آدمی کے ہاتھ میں پیسہ جا رہا ہے, اس عورت یا اس آدمی کے ہاتھ میں پیسہ جا رہا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی ادھر ادھر پیسہ جا رہا ہے. اور ڈیجیٹل مینز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بینکنگ چینلز کے تھرو جائے, اس میں ان چینلز کے تھرو جائے جو کہ ٹرانسپیرنسی کریڈیبلٹی بتاتے ہیں. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جی بہت عرصے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی ہینڈ اوور کیے جاتے تھے کیش, اس میں کرپشن کے ایشوز, اس میں بہت سارے لیکیجز, بہت سارے ٹیپس کے ایشوز آتے تھے. اب وہ اللہ کا شکر ہے کافی کم ہو گئے, اور IMF بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں. آپ اس طرح نہ کریں کہ جی پیٹرول آپ سستے پہ سستا کرتے جائیں, قرضہ لے کے پیٹرول سستا کر کے دیتے رہیں, قرضہ لے کے بجلی سستی کر کے دیتے رہیں, تو قرضہ چڑھاتے رہیں گے ملک کے اوپر آپ. اور اب یہ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں قرضہ معیشت کے پورے اعتبار سے قرضے کا جو حجم ہے وہ ریلیٹیولی نیچے گیا. میں معیشت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ قرضہ لے کے کیا صحیح جگہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے نا. قرضہ لینا تو بڑا ہوتا ہے کہ جی ہم اس پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے, قرضہ کم ہونا چاہیے. اور پلان آگے گورنمنٹ پاکستان کا یہ کہ اسلامک پورشن جو ہے قرضے کے اندر آج ہم 14% پہ ہیں, جتنا ہمارا ٹوٹل قرضہ ہے اس کے 14% ہم اسلامک ہیں. یہ ہم 20% پہ لے کے جا رہے ہیں اگلے 2-3 سالوں میں, اور ہم اس کو بڑھائیں گے, اور تاکہ قرضہ صحیح جو ہے لیں, صحیح جگہ لگائیں, اور صحیح اس کے طریقے سے بھی لیں, اسلامک طریقہ ہو, تاکہ ہم ملک کو جو ہے بہتر طریقے سے آگے. بالکل خرم بھائی, میں واپس آتا ہوں تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم سبسڈی دیتی ہے حکومت, یا لیٹ سے پیٹرول سستا کر دیتی ہے, اور جب سستا کر دیتی ہے, بالکل مطلب کہ اس لیول سے سستا کر دیتی ہے, کاسٹ سے زیادہ اس پہ وہ دے رہی ہے سبسڈی, تو اس کی وجہ سے چلیں پیٹرول تو آپ کا سستا ہو گیا, لیکن باقی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. میں اسے ڈرگ کہتا ہوں, پتہ ہے آپ کو, شارٹ ٹرم ڈرگ پہ آپ لگا دیتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں بہرحال بہتری ہو گئی. ایکچولی ان کے لیے بہتری نہیں ہوتی, آگے جا کے قرضہ لے کے 3 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ وہ انہیں پہ ٹیکس آتا ہے, انہیں پہ قرضہ آتا ہے, انہیں پہ مہنگائی آتی ہے. اچھا خیر, ٹیکسز پہ بھی بات کرنی ہے, بہت سی باتیں آپ کے لیے میں نے جو ہے نا وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں, اس پہ ہم کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں. صاحبزادہ ذیشان صاحب, آج کا دن, آج تیسرا روزہ ہے, اور اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بہت اس کی امپورٹنس ہے, بہت اہمیت ہے. سیدہ کائنات کی حیات طیبہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ بیان کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.
آج 3 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج اس عظیم ہستی کا یوم وصال ہے جو جگر پار رسول ہیں، ہر پہلو پر جن کی سیرت مشعل راہ ہے. عبادت دیکھ لیں تو عبادت ان پہ ناز کرتی ہے. سردیوں کی وہ لمبی راتیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں. اور پھر جب اذان فجر ہوتی ہے تو خاتون جنت کہتی ہیں کہ ابھی تو بار لاہا میں تیری عبادت میں لطف آنے لگا، اور کبھی تو زندگی میں ایسی بھی شب آئے کہ میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں. سبحان اللہ. اور عالم یہ ہے کہ پاؤں متورم ہو جاتے تھے ریاضت و عبادت میں. سخاوت دیکھ لیں، خود بھوکھی ہیں، روزے سے ہیں، 3 دن تک سائل آتا ہے، اسیر ہو، یتیم ہو، راہگیر ہو، در فاطمہ پر تو خود بھوکھی ہیں، روزے کے کا عالم ہے جی اور مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا. خالی نہیں. تاریخ میں ایسی شخصیات بہت کم ہیں جو انمول ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کو کہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. اور وہ سیدہ کائنات جن کو گھٹی رسالت ماں بتا فرمائیں، امام الانبیاء، سید المرسلین، نور مجسم، پیغمبر اعظم، صبر و رضا کی گھٹی، تو بیٹی کیوں نہ فاطمہ زہرا بنے. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ آپ کو بھی گھٹی رحمت عالم نے دی. آپ کے شوہر نامدار مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو بھی گھٹی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی. وہ 3 دن تک وہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا. جب آپ پیدا ہوئے کعبہ میں تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس بچے کو کس نے سکھایا تھا کہ پہلی دنیا میں آنکھ نظر تیری جس ہستی پہ پڑے وہ حبیب خدا کا چہرہ ہو. سبحان اللہ. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور کی چچی، جن کو آپ کہتے تھے یہ میری ماں کی جگہ ہیں، ماں جیسا پیار کرتے تھے، تو آپ سمجھنے لگیں کہ یہ بچہ شاید آنکھوں سے بینا نہیں ہے، نابینا ہے. تو رحمت عالم جب تشریف لائے، آپ نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں میں علی المرتضیٰ کو اٹھایا تو اس بچے نے آنکھ کھولی. کائنات میں جس ہستی کا پہلا دیدار علی کر رہے ہیں وہ بھی چہرہ والضحیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہے. پھر گھٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اور پھر آگے آپ کے بچوں کو شہزادگان، امامین، کریمین، طیبین، سعیدین، شہیدین، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان کو بھی گھٹی رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. گویا والدہ والد دونوں نبوت کے فیض سے روشناس ہیں اور آگے نواسے ہیں، جان سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے ہیں. تو عبادت رشک کرتی ہے سیدہ جب سجدہ کرتی ہیں، سخاوت رشک کرتی ہے، خود پیاسے ہوں، بھوکے ہوں، روٹی ایک ہو، بچے معصوم ہوں، شوہر بھی ساتھ ہوں، افطاری کا ٹائم ہو، ہم بھی روزے سے ہیں الحمدللہ، اور ہم سحری کر کے آئے ہیں، وہاں تو سحری میں بھی کچھ نہیں تھا. اور اندازہ کیجئے کہ وہ کیا عالم ہوگا. پھر دستک ہو جائے، میرے جیسا تو کہتا ہے جو دسترخوان پہ سجائے سارا میں ہی اکیلا کھا جاؤں. تو وہ سیدہ
سائل کو. اسلام کی اسپرٹ بھی اگر صاحبزادہ صاحب دیکھے جائیں تو یہی ہے, اور یہ تمام جو اسلامک ہسٹری کے یہی ہمارے روزہ تاریخی ہے. واقعات ہیں, یہی روزہ ہے. اثار, رحم دلی, تقویٰ, یہی تقویٰ ہے. محبت, یہی. اچھی طرح بولنا, دوسرے کا خیال کرنا, غصہ نہ کرنا, غصے پہ قابو پانا, وہ یہ کہا گیا نا کہ محض بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے. ہم نے تو اب موجودہ صورتحال میں روزہ بھی رکھا ہے, بھوک پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. وہ چیزیں جو شریعت نے غیر رمضان میں حرام کر دیں وہ رمضان میں کس قدر حرام ہوں گی, اور وہ جو شریعت نے حلال طیب رزق رکھا ہے, کھانے کا حکم دیا, وہ حالت روزہ میں حرام کر دیں. وہ دیکھیں نا, اب رزق حلال ہے, کھانا پینا مشروبات جائز ہے, روزے کی حالت میں وہ حرام ہے. تو وہ جو پہلے ہی حرام ہیں, جھوٹ, چغلی, غیبت, بدخوئی, بدکاری, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تو میرے نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر دو. تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں. تو آپ نے فرمایا تم کیا کرو. جب کیا کی تو وہ خون کی الٹی نکلی, اس میں سے خون نکلا, ٹکڑے نکلے. آپ نے فرمایا تم روزے سے ہو, تم نے سو غیبت کی ہے, تم نے تو چغلی کی ہے. تو وہ اسلام یہی سکھا رہا ہے, یہی گھرانہ ہی تو اسلام کو روشناس کرا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بھائی اسلام یہ ہے. عبادت دیکھ لیں, ریاضت دیکھ لیں سیدہ کائنات کی ہر پہلو پر, اور جن کو ام ابیہا مصطفیٰ کریم خود کہیں. سبحان اللہ. میری ماں, بچہ ہوتا ہے نا بچہ, تو وہ پیار سے باپ کہتا ہے یہ تو میری ماں بن گئی ہے بھائی, یہ تو بڑوں ماؤں والی کام. تو وہ شعیب ابی طالب, وہ گھاس کے پتے کھانا, وہ کونین جن کے صدقے میں بخشش شفاعت پائے گی, وہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی بیٹی سیدہ معصوم بیٹی پتے کھا رہی ہیں 3 سال اس گھاٹی میں. مشکل ترین وقت ہے, نازک حالات ہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جتنے بھی القابات ہیں یہ سب ناز کرتے ہیں سیدہ کے اس میں گرامی پہ. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حالات میں ساتھ دینا, آقا کا خیال رکھنا, پھر آپ کی غم گسار بیوی ملیکۃ العرب طاہرہ, عرب کے اس معاشرے میں پڑھی لکھی خواتینوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جن کی گود, جن کے بطن سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, وہ رخصت ہو گئیں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کمی محسوس کرنے لگے. تو اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار کیا آپ نے, اتنا خیال رکھا کہ رحمت عالم کے نوری کافوری لبوں سے نکلا کہ ام ابیہا, فاطمہ تو میری ماں ہے, قربان جائیں ان کو, ان کی ذات بابرکات پر. اور وہ کیا عظیم ہستی ہیں. اقبال نے کہا تھا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں سیدہ طیبہ فاطمہ سجدہ کرتا, سیدہ طیبہ فاطمہ. اور وہ ہستی اللہ اکبر. صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ. واپس آئیں گے. مجھے خرم یہ بتائیے کہ آج کل ایک اور ایشو جس پہ اسپیشلی سیلریڈ کلاس, آپ نے ہلکا سا ذکر شروع میں کیا, وہ تھا ٹیکسیشن کا ایشو. جی, کہ ٹیکس اس حد تک بڑھ گیا ہے, آلموسٹ 38-40% تک, جو ہائیسٹ سلیب ہے. اور ٹھیک ہے, ہر ترقی یافتہ ملک میں ٹیکسز ہوتے ہیں, اور وہ ٹیکسز جمع کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا ایکویٹیبل سودا نہیں ہے کہ جتنا ہم ٹیکس دے رہے ہیں اتنے بینیفٹ شاید ہمیں ان دا فارم آف اینی تھنگ, روڈ, ہسپتال, وہ نہیں واپس ملتے, اور شاید ان کا استعمال اس طرح سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹیکسز جو اس ہائیسٹ لیول تک چلے گئے, کیا ان کی کمی کا کوئی امکان ہے, جبکہ ایف پی آر کے ہم ریفارمز بھی دیکھ رہے ہیں فائنانس منسٹری کے تھرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کا جو استعمال ہے, جیسے آپ نے کہا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر رہی ہے, کیا اس کا جو استعمال ہے اب مور پروڈکٹیو انداز سے کیا جا سکے گا؟
پہلے تو بڑا امپورٹنٹ جو ہے آپ نے پوائنٹ کہا کہ جی کوئی ایک طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے, بہت مناسب بات ہے یہ, بالکل صحیح بات ہے یہ کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی ٹیکس کا برڈن انہی پہ آیا زیادہ تر پچھلے کئی سالوں سے, جو کہ ٹیکس آلریڈی دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ہے نا, مطلب آلریڈی ڈیٹا بیس موجود ہے, یہ پہلے 10 دے رہے تھے, لگائیں اور لے لیں فوراً سے اور لگا لیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ رہا کہ جی اسی کارپوریٹ سیکٹر جو کہ آلریڈی کمپلائنٹ ہے یا پہلے سے ہی ٹیکس دے رہا ہے, ہر اپنے لوازمات پورے کر رہا ہے, اسی پہ آپ نے ٹیکس لگاتے گئے ہیں اور سیلری کلاس کو بھی اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹیکسز کا نشانہ بنایا. پچھلے کئی سالوں سے یہ چلتا آیا. ایک اچھی چیز یہ شروع ہوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیسٹ ہو گیا سب کچھ, ایک چیز شروع ہوئی لاسٹ بجٹ سے کہ جو کم سے کم سیلری والے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ اگر منیمم 1 لاکھ روپیہ کوئی کما رہا ہے, 50,000 روپے والے پہ ٹیکس بالکل نہیں ہے, کوئی سیلری کوئی ٹیکس نہیں ہے سیلری کا, اور جو 1 لاکھ روپے کما رہا ہے اس پہ 500 روپے ٹیکس ہے آج مہینے کا. اور اگر آپ اس سے اوپر چلے جائیں, یعنی کہ اگر میں پورے سال کی بات کروں تو 12 لاکھ روپے والے پہ رفلی کوئی آپ لگا لیں کہ تقریباً کوئی 6,000 روپے ٹیکس پورے سال کا جو ہے تقریباً اس کے لگ بھگ ہے. اسی طرح سے 12 لاکھ سے اوپر 22 لاکھ والے, 23 لاکھ والے, 25 لاکھ والے ہیں, تو ان کے ٹیکس میں بھی 15% تھا تو اسے بھی 12 کیا, کم کیا. پھر 25 لاکھ سے اوپر والے جو ہیں ان میں بھی تھوڑی کمی کی. لیکن اب جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے وہ سب سے اوپر والی جو ہے وہ کلاس پہ ہے. مثال کے طور پہ جس کا 35% ٹیکس ہے, جس کا 40% ٹیکس ہے, جس کا یہ سمجھ لیں آپ 5 لاکھ روپے کوئی مہینہ کما رہا ہے یا 6 لاکھ 7 لاکھ مہینہ کما رہا ہے, تو اس پہ ٹیکس کافی زیادہ ہے, اسے بھی کم کرنا ہے. تو ایک ایفرٹ لاسٹ والی یہ ہوئی کہ 3 پہلے سلیبس جو تھے اس پہ ٹیکسز میں کمی کی گئی. جیسے میں نے کہا 12 لاکھ والے پہ وہ 5-6 ہزار روپے ٹیکس ہے یا 500 روپے پر مہینہ اگر جو لاکھ روپے کماتا ہے. اسی طرح سے اس مرتبہ بھی کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ, اور پرائم منسٹر کی بھی یہی کوشش ہے, فائنانس منسٹر صاحب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم صرف سیلری کلاس کی بات نہیں ہو رہی, جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس کا برڈن کم ہو, اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے, اسے انسینٹیوائز کیے جائے, رادر دین یہ کہ اس پہ ہم جو ہے پینلٹی لگائیں کہ جی آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں تو آپ کی جو ہے نا یہ غلطی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں. یہی ہوتا رہا ہے نا جی. اس میں بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہوا ہے فاروق بھائی, ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ کام یہ ہوا ہے کہ جو ٹیکس پالیسی تھی نا کہ جی ٹیکس کتنا لگنا چاہیے, جی ہاں, وہ FBR سے نکال کے اب فائنانس میں آ گئی. اوکے, پہلے یہ ہو رہا تھا, میں ایک بڑی عام سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی ایک پولیس والا خود ہی قانون بنا رہا تھا, خود ہی جو ہے وہ قانون امپلیمنٹ بھی کر رہا تھا, خود ہی سزا بھی دے رہا تھا, فیصلہ بھی خود کر رہا تھا. آج جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سزا دے گا یا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا. اب جو پالیسی ہے وہ بنائے گا فائنانس والا, فائنانس کے یعنی کہ 2 حصے ہیں فائنانس کے, منسٹری آف فائنانس کے 2 حصے ہیں, فائنانس اینڈ ریونیو. تو ریونیو ہے وہ FBR والا حصہ ہے, فائنانس جو ہے وہ ساری دوسری چیزیں. تو اب یہ جو ریونیو ہے یہ بھی ہمیں بڑھانا تو ہے, ٹیکس تو ہمیں لینا ہے, لیکن ٹیکس صحیح جگہ سے لینا ہے. اب ٹیکس پالیسی جو ہوگی وہ اس بیس پہ بن رہی ہے. اب جو بجٹ آئے گا اور اگلا بجٹ آئے گا, اس سے اگلا بجٹ آئے گا, اب جو ڈائریکشن ہو گئی ہے وہ یہ کہ جی اس ٹیکس لگانے کی وجہ سے کیا کوئی اکنامک ویلیو, کوئی چیز کریٹ ہو رہی ہے, کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کوئی بہتری ہو رہی ہے اکانومی میں ایک خاص ٹیکس لگانے سے, یا اگر اس سے بہتری نہیں ہو رہی تو اس ٹیکس کو ختم کر دیں یا کم کر دیں یا ایک ڈائریکشن دے دیں. اسی طرح سے کہ اگر کوئی ٹیکس سیلری کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ جی سیلری کلاس بہت زیادہ جو ہے وہ بیچارے آج بھی ان پہ بوجھ ہے, تو سیلری کلاس کو کم کریں. تو کیا ریٹیل والا ٹیکس نہیں دے رہا, ریئل اسٹیٹ والا ٹیکس نہیں دے رہا, یا پھر جو ہے ایگریکلچر تو اب صوبوں کے پاس ہے, صوبوں کو ٹیکس لینا چاہیے ایگریکلچر سے, امپلیمنٹ ہو چکا ہے, یہ قانونی جو ہے وہ کارروائی سب ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ سارے صوبائی گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن تھی, قانونی جو اس کا کام تھا سارا, وہ سارے ان کی پارلیمنٹس نے کر چکے ہیں. اب ان کو کلیکٹ کرنا ہے, اب یہ ان کا کام ہے کہ ایگریکلچر سے ٹیکس لیں. آپ کو پتہ ہے فیڈرل کتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے ٹوٹل, یعنی کہ اگر تقریباً 10.25% فیڈرل جو ہے نا وہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے پوری اکانومی کا. یعنی ٹوٹل ٹیکس جتنا کلیکٹ ہوتا ہے اس کا صرف 10.25%. نہیں, ٹوٹل جو اکانومی کے اندر جو ٹیکس GDP جسے کہتے ہیں نا کہ معیشت کے حساب سے ٹیکس کتنا اکٹھا ہوتا ہے, وہ 10.25% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل میں اگر کہوں کہ جی اس میں صوبوں کا بھی حصہ ڈال دوں تو وہ 0.3% ہے صوبوں کا حصہ. 0.3-0.5% سے زیادہ, 1% سے زیادہ بھی نہیں ہے صوبوں کا حصہ. کیوں؟ اگر آپ بھائی ایفرٹ ہے نا, ان کو جب بیٹھے بٹھائے, میں یہ بڑا ایک بیٹھے بٹھائے اگر فیڈرل ان کو پیسے دے رہا ہے ٹیکس کے, تو اسے استعمال کریں یا نہ کریں اس کے اوپر ہے. وہ خود اپنی جو ٹیکسز ہیں وہ اکٹھے کریں نا, وہ نہیں کر پا رہے, وہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سیلری کلاس سے ٹیکس آہستہ آہستہ نیچے چلا جائے گا,
کارپوریٹ سیکٹر جو ٹیکس دے رہا ہے اس سے نیچے جائے گا. یہ اچھی خبریں ہیں, یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں بالکل اس پہ ہی کام ہو رہا ہے. میں نے کہا نا وہ ٹیکس پالیسی الگ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایف بی آر پہلے یہ کہتا تھا کہ جی مجھے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, میں کوئی بھی پالیسی لگا کر کے میں ٹیکس تو اکٹھا کرنا ہی کرنا ہے نا. اس کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ جی اکانومی کو بھی تو چلانا ہے آگے, صرف ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہوتا. تو اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ ٹیکس پالیسی کو جو ہے وہ الگ کیا گیا ہے, پالیسی انڈیپینڈنٹلی بن رہی ہے. صرف ایف بی آر کو یہ کہا جائے گا جی یہ پالیسی بنی, اس حساب سے ٹیکس اکٹھا کریں, ان سے لیں ان سے نہ لیں. ٹھیک. اچھا ایک اور جو لیمن, اگین میں آپ سے بالکل بیسک والی باتیں کر رہا ہوں, وہ اکثر سمجھتا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی ہارش سٹیپ, سخت سٹیپ لیتی ہے حکومت, کوئی ٹیکس لگا دیا یا کوئی چیز مہنگی کر دی, تو ایکسکیوز یا جواب یہ ملتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا پریشر ہے, آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ کر دیں. اب اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو خود کہتی ہے کہ جی یہ چیز جو ہے نا یہ دال مہنگی کر دیں, آپ یہ 50 کی ٹھیک نہیں ہے 100 روپے کی. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ذرا کلیئر کریں. جی ایسا نہیں ہوتا کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس غریب پہ ٹیکس لگائیں اور امیر پہ نہ لگائیں, ایسا نہیں ہے. آئی ایم ایف دیکھیں کوئی بھی کسی بھی, میں ایک عام ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. دیکھیں آپ کسی بھی بینک کے پاس جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ قرضہ لینا تو آپ کے اوپر ہوتا ہے نا, آپ اپنی چادر کے حساب سے پیر نہیں پھیلاتے تو قرضہ پھر آپ لیتے ہیں, قرضہ واپس بھی کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ قرضہ لینا تو آپ کا ڈیسیژن ہے نا, یہ آئی ایم ایف تو نہیں کہہ رہا گھر پہ آ کے آپ کی جی مجھ سے قرضہ لے لیں. بالکل ٹھیک. یہ تو آپ جا رہے ہیں اس کے پاس کیونکہ آپ نے حالات بہتر نہیں کیے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ آپ نے کنٹینیوٹی نہیں کی, تو ایونچولی آپ کو اس کے پاس جانا پڑا ہے. بھائی اگر آپ اپنے خرچے اور اپنے ٹیکسز صحیح سے رکھتے تو آج آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑتا. بالکل ٹھیک. ہم آئی ایم ایف پر گئے تو اس کا ایک ہسٹری ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. ٹھیک. انشاءاللہ ہم اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں کہ جس پہ کنٹینیوٹی رہی, چاہے وہ اصلاحات ہوں, وہ اصلاحات بہت ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا انوائرمنٹ بہتر کرنا ہو جس میں بزنس کو سپورٹ کرنا ہو, تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری کال ہوتی ہے. دوسری بات یہ کوئی بھی بینک آپ کو پیسے دیتا ہے نا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ میرا پیسہ واپس کیسے کریں گے, تو آپ بتاتے ہیں اس کو پلان پورا کہ میں یہاں ٹیکس لگاؤں گا, یہاں سے آمدن لوں گا, یہاں سے خرچے پورے کروں گا, اس خرچے کو کم کروں گا. تو وہ پلان آپ کو کہتا ہے کہ جی پلان مجھے دیں, اور اس کے حساب سے ہر کوارٹر پہ وہ پلان پورا بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ایک پتہ ہے میں لاسٹ پوائنٹ اس پہ یہ ایڈ کروں گا کہ پچھلے 40-50 سالوں میں, یا جب سے ہماری انڈیپینڈنس ہوئی ہے اس وقت سے ہم نے جو ایک پرابلم ہمارے یہاں ریسنٹلی ہوئی ہے نا, پچھلے 20-30 سالوں میں یا 15-20 سالوں میں کہہ لیں, ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یا گلوبل جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں نا, ان کے ساتھ ہم نے ٹرسٹ کھویا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے وہ ہمیں پیسے دے دیتے تھے اور کہتے تھے جی آپ اپنا کام کر لیں گے, ہمیں پتہ ہے. یہ اصلاحات آج وہ کہتے ہیں اپنا پہلے کام کریں, آپ پہلے امپلیمنٹ کریں اور پھر ہم دیکھیں یہ ہم نے کھویا ہے, یہ ہم دوبارہ ریگین کر رہے ہیں. آج دیکھیں کل آئی ایم ایف کی جو اسپوکس پرسن ہے اس کا اپنا بیان آیا کہ پاکستان پالیسی اصلاحات کر رہا ہے, مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور شرح سود میں کمی ہوئی, اور چیزوں میں ہوئی ہے, آگے جاتے ہوئے خرچوں کو کنٹرول کرے گا, اور یہ اس ٹریک پہ ہے جس پہ چلتا گیا تو بہتری کی طرف جائیں گے. تو دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہنے کا, اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہمارا ہی فائدہ ہے, اس میں نہیں کریں گے نقصان ہمارا ہے. صحیح. صاحبزادہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اکثر رمضان المبارک میں جب انسان نوکری پہ جاتا ہے, کام پہ جاتا ہے, بزنس کر رہا ہے کچھ, جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ دوسرے کہتے ہیں میرے سے بات نہ کرو, میرا روزہ ہے. مطلب وہ یہ قسم کی وہ دھمکی بھی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے پرومپٹ نہ کرو یا انسٹیگیٹ نہ کرو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ماہ سیام کی ایکچوئل روح ہے, اسپرٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پریکٹس یا ریہرسل ہے اگلے 11 ماہ کے لیے, جب تک ماہ سیام دوبارہ نہیں آئے گا. یہ آپ کی ایک ٹریننگ ہے, جس طرح نا آپ اسکول میں جاتے ہیں, نصاب ہے. ایگزیکٹلی. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایک مہینہ تربیت کا ہے ہمارے لیے رمضان المبارک کا. اب ایک مہینے کی تربیت جو ہمیں رمضان دے رہا ہے اس کا امپلیمنٹ 11 مہینوں پہ ہم نے کرنا ہے. یہاں پر رمضان المبارک میں یہ حال ہے کہ بیشتر اکثر و بیشتر تو روزے سے ہی نہیں ہیں, اور جو آپ کی بات جو روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس ساری دنیا پر وہ انہوں نے احسان کیا ہوا ہے, وہ میں روزے سے ہوں. حالانکہ یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا ہوں. اب یہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, کیا جزا ہے. ٹھیک ہے, میں اللہ تعالیٰ روزہ میرے لیے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید کا سب سے بڑا اظہار روزہ ہے, اور یہ وہ تربیت ہے
جو آپ کو ہر زندگی کے معاملے میں امپلیمنٹ کرنے کی دعوت فکر دے رہی ہے. دعوت فکر دے. ہم کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, چھپ کے ہر کام کر سکتے ہیں, کسی کو نہیں پتہ چلے گا, کسی کو نہیں پتہ لگے گا نا, پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا روزہ بھی ہے یا نہیں ہے. میں بڑا پارسا بن کے آ جاؤں اور بیٹھ جاؤں افطاری کے ٹائم سب سے آگے, جناب وہ میرا روزہ ہے, یہ میرے رب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہو سکتا ہے میرا روزہ ہی نہ ہو. تو اب یہ کیا چیز روک رہی ہے آپ کو نہ کھانے سے؟ آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں, مگر نہیں کرتے. تو ایمان کی رمق باقی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں میرا روزہ ہے. کوئی بھی برا کام کرنے لگیں گے, سوچیں نہیں میرا روزہ ہے, خود سے بندہ کہتا ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے برائی کرنے سے پہلے, میرا روزہ ہے, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, میرا روزہ ہے. تو یہی نصاب پورے 11 مہینے میں بھی ہے. ہر برے کام سے پہلے ایک مرتبہ ہمیں کلک ضرور کرنے کے لیے ضمیر دے کہ یار یہ کام جو کر رہا ہے آج بھی رب وہی ہے جو رمضان میں تھا, جو ہر عمل کو دیکھتا ہے اور جو نیتوں کے بننے سے پہلے, ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو تمہارے دلوں کے حال جاننے سے پہلے جان رہا ہوتا ہے, دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, بالکل سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے, کیا سوچنا ہے. تو پوری زندگی, پورے سال کا 11 ماہ کا نصاب رمضان المبارک دیتا ہے. یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے گنتی کے ایامن محدودات اس کو کہا گیا قرآن مجید میں, یہ گنتی کے دن ہے. پورے 11 مہینے اور سال کے لگا لیں, اس کے علاوہ کوئی دن آپ کو یاد نہیں کہ شعبان کی کون سی ہے, فلاں مہینے کی کون سی ہے, ربیع الثانی کی, جمادی الاول کی. رمضان کا ایک ایک دن گنتی میں آ جاتا ہے. تو آج 29, 28, 27 گنتی میں آ گیا. جو گنتی میں آ گیا ضابطہ ویسے ہے کہ وہ کم ہوتا گیا اور ختم ہوتا گیا. تو رب کریم نے ہمیں نصاب عطا فرمایا ہے پورے سال کا. اس مہینے ہم تربیت ہماری کی ہے تاکہ ہم روزہ کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. بالکل. اور تقوی کی روح سے ہم دور ہیں. ہم صرف کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھے بیٹھے ہیں, ہم ویسے برائی کر رہے ہیں, جھوٹ ویسے بول رہے ہیں. میں تو صاحب ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی بلکہ ہم نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے. اور روزہ جو ہے مطلب فرض ہے, آپ بالکل آپ روزہ رکھیں, رکھنا چاہیے, ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے روزہ. اور کوئی دیکھ نہیں رہا جیسا آپ نے کہا, مطلب یہ آپ کی نیت ہے, اور کوئی جج کرنے والا ہے. ہم ایز این انسان جج نہیں کر سکتے کہ بھئی تم نے روزہ نہیں رکھا تم برے آدمی ہو, اور ہم نے روزہ رکھا ہم اچھے آدمی. یہ تو اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے. جتنا آپ کا تقویٰ ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, اس لحاظ سے انما الاعمال بالنیات, بالکل نیتوں پہ دار و مدار ہے. آج کے روز 3 رمضان المبارک کو سن 2005 میں زلزلہ آیا تھا ایک بڑا شدید, اور آج دعائیہ تقریبات بھی جاری ہیں. آزاد کشمیر میں بہت نقصان ہوا تھا, اسلام آباد میں بھی ایک ٹاور گرا تھا اگر آپ کو یاد ہو, بہت شدید زلزلہ تھا, ماگلا ٹاور تھا. تو یہ بھی ایک ثانیہ 3 رمضان کو ہوا تھا سن 2005 میں, اس دن بھی تیسرا روزہ تھا. ایک سوال, اس کے بعد ہم کچن پہ جائیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور یہ ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں بیسک لیول کا ہے. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ آپ نے جب بتایا نا کہ جیسے پاور کے ٹیرفس اس لیے زیادہ جاتے ہیں کہ لاسز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں, اور وہ کوئی کور نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ کور کرنے کے لیے جو بیچارے دے رہے ہوتے ہیں ان پہ. اسی طرح ٹیکسز بھی برڈن سیلری کلاس کا آسان ہوتا ہے, اس لیے ان پہ ڈالتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ڈیٹا ہے, اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ چاہے 5 گاڑیاں ہیں, کام بھی چل رہا ہے, لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے یا ایسا پاسبل ہے کہ ہم جتنا ایفرٹ اور ریسورسز کلیکشن پہ لگاتے ہیں اتنا ہی ہم جو لوگ نہیں دے رہے یا ان کو بریکٹ میں لانے کے لیے, یا جو بجلی کی پاور تھیفٹ کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے, ہم ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور آئی تھنک یہ شروعات ہوئی ہے. یہ مشکل بہت رہا ہے کیونکہ دیکھیں گھر بیٹھے بیٹھے وہ آپ کی والی بات ہے کہ آپ انہی سے اگر ٹیکسز لے سکتے ہیں, انہی سے بجلی کی قیمت لے سکتے ہیں جو آلریڈی دے رہے ہیں, تو کیوں ایفرٹ کریں آپ. تو یہ دیکھیں یہ جو پالیسی کو الگ کرنے کا ایک بہت بڑا جو پلان ہے وہ یہی ہوا ہے کہ پالیسی کو ایٹ لیسٹ پہلے الگ کریں, اور پھر جو کلیکشن اتھارٹی ہے یا جو ہے اس طرح کی اتھارٹیز ہیں جو کہ چوریوں پہ قابو پاتے ہیں, جو کہ اس طرح کی جو ہے وہ
یہ کہہ لیں کہ لیکیجز پہ قابو پاتے ان کو فل اتھارٹی دیں کہ جی جائیں ان کے پیچھے. جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکس سے میں اگر شروع کروں کہ بہت سارے ہمارے جو ہے نا یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے اس طرح کے تھے جو بہت ہی فلانٹ کرتے دکھاتے تھے بہت زیادہ ویلتھ. جی دیکھیں جی آج میرے پاس یہ گاڑی آ گئی اور یہ آ گیا گولڈ کی چینز پہ. تو پھر وہ ایگزیکٹلی وہ جا کے جب پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں کیا بتائیں, تو پھر وہ ایک دم سے دیکھیں اس کا بیک لاش بھی بہت آئے گا. یہ ایک پینفل پروسیس ہے, آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں 2023 سے ابھی تک کا ایک پینفل پروسیس رہا ہے. ایک عام آدمی نے اس کی کاسٹ دی ہے, مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ایک عام آدمی پہ پڑی ہے. تو دیکھیں پینفل پروسیس یہ بھی ہے کہ اس کو پکڑنا جو کہ ٹیکس نہیں دے رہا یا جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کو وہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے ایک کہ جی دیکھیں جی آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے اور آپ نے جی میرے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں اس ملک میں, تو اب میں خود ہی کر رہا ہوں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, بٹ شروعات ہو چکی ہے. کیونکہ اس طرف سوچنا چاہیے. بالکل کہ ایک بندہ جو آلریڈی دے رہا ہے, میں تو خیال میں اس کو تو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ جتنا پورا دے رہا نہیں, لیکن جو نہیں ہے اس نیٹ میں جس کی وجہ سے وہ برڈن سارا ایک جگہ پہ آیا, بالکل اس کو اسپریڈ آؤٹ. بالکل یہی اسپرٹ ہے. آپ انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ کہ اسپرٹ یہی ہے اور آگے کوشش بھی یہی ہے اور کام بھی ہوگا اس پہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ جو دیکھیں جو ایکوٹی ہوتی ہے نا معاشرے میں, جو ایک ایسی برابری میں نہیں کہہ رہا, ایکوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے وہ اتنا دے گا اور جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے لینے کا وہ اتنا لے گا. بالکل یہ ایکوٹی ہوتی ہے. ایکوٹی جو ہے نا معاشرے میں ہمیشہ جو ہے استحکام لے کے آتی ہے اور وہی پرنسپل ہے, اسی پہ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. تھینک یو یار, دیٹ پٹس مائی ہارٹ ایٹ ایز. بہت شکریہ. خواتین جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 رمضان المبارک کو سن 2005 میں ایک بہت ہی شدید زلزلہ آیا جس سے آزاد کشمیر کے بہت سے علاقے, ہزارہ کے اور اسلام آباد میں بھی کافی نقصان ہوا. ملک کے مختلف حصوں میں وہ تمام مرحوم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں, ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اور مختلف تقریبات, دعائیہ تقریبات بھی جاری ہیں آج کے دن. تو ہمیں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں یاد ہیں, ہمارے دلوں میں بستے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر عطا فرمائے. اس وقت کچن سیگمنٹ میں خیال میں جو آج کی ریسیپی تھی, ڈش تھی, وہ تیار ہو گئی, تو اس طرف چلتے ہیں. جی جناب بتائیے آج کیا بنایا آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پورا براؤن ہے سر جی, اور ڈیپ فرائیڈ آئٹم. اوکے جی, اور شیف صاحب بتائیں گے. ہاں شیف صاحب بتائیں, ذرا اونچا بولیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج ہم بنا رہے ہیں سر پرون ٹمپورا. پران ٹیمپورا. جی سر, بیسکلی یہ جپنیز ڈش ہے. ٹھیک ہے. یہ فرائڈ آئٹم ہے, تو ایپیٹائزر کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم افطاری پہ جو ہے نا اسپیشلی افطاری میں پکوڑوں کی جگہ پران ٹیمپورا کھا سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو جلدی سے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں. بنانے کا سر اس میں میدا ہے 100 گرام, اور ٹمپورا فلور ہے, بیکنگ پاؤڈر ½ ٹی اسپون ہے, اور اس میں جناب سالٹ اینڈ پیپر ہے. ٹھیک ہے. اور چلڈ واٹر ہے اس میں 1 کپ. چلڈ واٹر, ٹھنڈا. جی اوکے. ٹھنڈا. اس کو مکس کر کے اس کے بعد 6 پیس پرون, اس میں پہلے میدے کے ہاف کوٹنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو بیٹر میں ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے. ڈیپ فرائی کرنا ہے. جی سر. تیز. یہ ہمارا ٹمپورا تیار ہو چکا ہے. اوکے. تو آپ یہ بس ابھی تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا کہ کیسا بنا. جی سر, ضرور. زبردست جی, تھینک یو ویری مچ. اور بھی کچھ بنایا آپ نے؟ بس یہ بنایا آج ٹمپورا پرون ہی بنایا. پران ٹیمپورا بنایا. چلیں, بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. پران ٹیمپورا, اور یہ ہماری آج کی ڈش تھی. آپ بھی پکوڑوں کی جگہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. پران تھوڑا سا میرے خیال میں مہنگا آئٹم ہے, بٹ تو کبھی کبھار استعمال کریں, بٹ اچھا ٹیسٹی چیز ہے. میرے خیال میں افطاری کے بعد ہم اس سے چکھیں گے. خرم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سے بہت سی باتیں ابھی رہ گئی ہیں کیونکہ آپ کا سبجیکٹ اتنا واسٹ ہے, لیکن مزہ آیا اور بڑے ہم نے بیسک لیول پہ بات کی, اور مجھے بڑی امید ہے آپ ینگ برائٹ ڈائنامک قسم کی شخصیت ہے آپ کی. آئی ایم شیور آپ ہمارے پیغامات جو ہیں وہ وزارت تک پہنچائیں گے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, اور جس طرح آپ نے کہا ہے پازیٹیو تھنگز آر کمنگ. انشاءاللہ تعالیٰ امید کا دامن ہمیں قائم رکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی. صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے سیدہ کائنات کی حیات طیبہ پہ جو ہے بیان فرمایا. بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کو بھی دوبارہ زحمت دیں گے. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن جو پی ٹی وی نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں, نور رمضان, اس کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن کو دیں اجازت. اللہ حافظ.